अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। ब्रेक से पहले सवाल व जवाब का सिलसिला जारी था, अब भी सवाल व जवाब का सेशन जारी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज जो सूरह आराफ का ज़िक्र चल रहा था उसमें कौम आद का ज़िक्र आया। 13 बस्तियाँ थी ये जो अमान से लेकर हज़रमूत और यमन तक आबाद थी, और अल्लाह ताला ने इनमें ऐश व इशरत के सामान दिए हुए थे, बागात थे, माल व दौलत था। अपने इस माहौल में यानी फरावानी माल के माहौल में अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए। नबी उनके पास जो पैगाम लेकर आया उस पैगाम का इनकार किया, नबी का मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने अज़ाब के ज़रिए इनको हलाक कर दिया। ये ताकतवर कौम सिर्फ़ हल्की सी जो हवा जो होती है, जो हर आदमी के लिए ज़रूरी है, रोज़ाना चलती है, बस अल्लाह ने थोड़ी हवा की स्पीड बढ़ा दी। अल्लाह ने हवा का ये तूफ़ान उन पर 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल जारी रखा, जिस पे वो ऐसे हलाक हो गए कि सब के सब ख़त्म हो गए, सिवाय उन लोगों के जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। अल्लाह ने इनको बचा लिया। फिर ये लोग यहाँ से मक्का की तरफ चले गए, वहाँ कुछ आबाद हो गए और ये बस्तियाँ उजड़ गईं। कुरान मजीद में इन बस्तियों के साथ साथ जहाँ अज़ाब का ज़िक्र आता है, मुशरिकीन मक्का से कहा जाता है कि तुम इन बस्तियों पर से गुज़रते हो। तबूक जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदाइन सालेह पर से गुज़रे से, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती पर जिनका ज़िक्र आगे आ रहा है। तो इसी तरह कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, इनके अज़ाब की जगहों पर से ये कुरैश मक्का आते जाते हुए शाम और यमन जाते हुए गुज़रते थे। तुम्हारे सामने ये बस्तियाँ इबरत के लिए मौजूद हैं। वकाअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। कितनी ही निशानियाँ अल्लाह ताला की ज़मीन व आसमान में ऐसी हैं जिन पर से ये गुज़रते भी हैं, वहुम अन्हा मुअरिदून, और उससे गफलत बरतते हैं, एराज़ करते हैं। व इन्नकुम लतमुर्रूना अलैहिम मुस्बिहीन व बिल्लैल अफला ताक़िलून। तुम वहाँ से गुज़रते भी हो, सुबह के वक्त भी, रात के वक्त भी, क्या तुम अक़ल नहीं रखते? तो ये बस्तियाँ जो उजड़ी हुई बस्तियाँ जिन पर अल्लाह के अज़ाब आ चुके, उन बस्तियों को अल्लाह ने इसलिए बाकी रखा ताकि बाद के लोग उनसे इबरत हासिल करें कि जिन कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी की, नबी की नाफरमानी की, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, तो बावजूद दुनिया के साजो सामान होने के अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। इस तरीक़े से हलाक किया कि अल्लाह को न किसी फ़ौज के भेजने की ज़रूरत पड़ी, न किसी एटम बम के बरसाने की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ़ हवा, सिर्फ़ तेज़ आंधी, सिर्फ़ पानी, और इस तरीक़े से जो इंसान के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उससे इनको हलाक किया गया। वक़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, सूरह आराफ के अल्फाज हैं, फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना। हमने हूद अलैहिस्सलाम को और उन ईमान वालों को जो उनके साथ थे उनको बचा लिया। वक़तअना दाबिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था उनकी जड़ें काट दी हमने। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम भैया, फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। भैया मुझे ना अद्धी बातें याद ही यदि भूल गई मैं, लेकिन जिस ना पैसे, हेलो जी जी, जब मैं 2 मिनट पहले मैंने फ़ोन किया था ना भाई, और लेकिन ना जब उसने कहा कि मुझे कमरा बना के दो, पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए। जब मेरा भाई कमरा बनाने गया, कहता कि मैंने अपने बहन भाइयों से पैसे रकम लेके कमरा बना लिया कि ये अगर तुसी बना के देते तो मेरे बहन भाई दे दे, मुझे शर्म आती थी इसलिए मैं उन्हों को रकम लेके बना लिया। जो रकम अभी आप दे दो मैं उन लोगों को दे दूंगा। अभी ये कह रहा कि आप रकम दे दो, जिनसे मैंने हदा ली है उन लोगों को वापस कर दूंगा। क्या अभी मैं उसको रकम सारी दे दूं या आधी दूं या कि बिल्कुल ना दूंगी, ये बताएं आप। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी, उसका क्या इलाज होना चाहिए? जी जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।
اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، مجھے اپنے بیٹے کے لیے نماز کے لیے کچھ پوچھنا ہے پلیز۔ وہ کافی سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہا، تو کتنی عمر ہے کچھ اس کی؟ بتا دیں تاکہ وہ عمر کتنی؟ نماز کی طرف آئے، اسلام کی طرف زیادہ جی کتنے سال کا مستقل ہے وہ؟ بنے۔ جی کتنے سال کا ہے؟ وہ 34 ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ہماری بہن کا وہ سوال جو تھا اس میں اب تھوڑی اضافہ کیا انہوں نے کہ وہ جو رقم جمع کی ہے اس کو جب لے کر گئے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں سے لے کر قرض لے کر کمرہ بنا لیا، آپ مجھے اب کیش دے دیں۔ تو اگر واقعی وہ کمرہ بن چکا ہے تو پھر آپ وہ پورا کیش بھی اس کو دے سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ایک قرضہ ہے، وہ قرضہ اس کے ذریعے ادا ہو جائے گا اب۔ تو اگر واقعی اس نے کمرہ بنا لیا ہے تو آپ کی بات بھی صحیح ہو گئی کہ آپ نے کمرہ بنانے کے لیے پیسے جمع کیے اور اس نے وہ کمرہ بنا لیا، چاہے آپ کے رقم کے پہنچنے سے پہلے اس نے بنا لیا قرض لے کر، لیکن واقعی اگر اس نے بنایا ہے تو آپ دے سکتی ہیں اس کو پوری رقم بھی۔ ہماری بہن کا یہ مسئلہ تھا کہ بیٹے کے لیے نماز کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ دیکھیے، بالغ ہونے کے بعد مومن پر سب سے اہم فریضہ جو ہے، امپورٹنٹ رکن جو ہے، وہ نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پلر اور ستون ہے۔ جس طرح بغیر ستون کے دیواریں کھڑی نہیں ہو سکتی، بغیر نماز کے دین نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، نماز کی مثال دین میں اس طرح پر ہے جیسے انسان کے بدن میں سر کی مثال ہے۔ بغیر انگلی کا آدمی ہو سکتا ہے، بغیر ہاتھ کا آدمی ہو سکتا ہے، بغیر پیر کا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن بغیر سر کا آدمی نہیں ہوگا۔ تو دوسرے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن نماز میں کوتاہی ہو تو اس کا مطلب دین ہی نہیں۔ ایک تیسری حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان اور کفر کے درمیان باؤنڈری لائن جو ہے، حد فاصل، وہ نماز ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ایمان کے باؤنڈری کے اندر ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ ایمان کی باؤنڈری سے باہر ہے۔ کتنی تاکید ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں مور دین 80 ٹائمز، 80 ٹائم سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پابندی سے نماز پڑھی کہ ایسے وقت میں جب آپ دو آدمیوں کے کندھے پر سہارا لگائے ہوئے جا رہے تھے، پیر مبارک میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جم کر چل سکیں، ایسے زمین سے رگڑ رہے تھے کہ زمین پر نشان پڑ رہے تھے، پھر بھی آپ نماز کے لیے گئے۔ اب سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، صحابہ کرام کا یہ حال تھا، جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنی ہے، سامنے دشمن موجود ہے اور ادھر مسلمان اپنے صف بنائے ہوئے ہیں، نماز کو آدھا آدھا کر دیا گیا کہ 2 رکعت کی نماز ہے تو 1 رکعت آدھے لوگ جا کر پہلے پڑھ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، 1 رکعت پڑھ کے آ جائیں گے، پھر دوسرے لوگ جائیں گے، پھر آپ دوسری رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اقتداء کریں گے۔ کتنی امپورٹنٹ نماز ہے۔ گویا ایسے سخت حالات میں جب دشمن سامنے ہے، جان کا خطرہ ہے، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی گئی۔ پھر اب آپ سمجھیں کہ اس نماز کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دینداری کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے سمجھائیں، اس کو دینی مجالس میں بھیجیں، علماء کے پاس بھیجیں، اس کے جو فرینڈ سرکل میں جو لوگ ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ذریعے نماز کی تاکید کریں۔ اور ایک عمل بتاتا ہوں، وہ سورہ فرقان کے اندر جو آیت ہے، آخری رکوع میں آیت ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ 19 پارے میں 5واں رکوع ہے، اس صورت میں یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع میں یہ آیت ہے۔ اس کو آپ اپنی ہر نماز کے بعد دعاؤں میں شامل کر لیں، اور کھانے کی ہر چیز پر 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھ کر دم کر دیں، جس کو وہ کھائے
انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ خود بھی دعا کریں. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، اور سمجھانے کی بھی کوشش کریں. حق تعالی شان ہو اس کو نماز کی طرف ہدایت اور شوق عطا فرمائے، ورنہ بہت مشکل ہے. ہم لوگ دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کھانے پینے سونے کے لیے ہم نے اوقات مقرر کر دیے ہیں، لیکن ایک نماز ایسی مظلوم ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہر آدمی اپنی مصروفیت کا بہانہ لیے ہوئے ہے. کوئی کہتا ہے میرا کام کاج ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے آرام کا ٹائم ہے اس لیے میں اٹھ نہیں سکتا ہوں. عجیب و غریب. حق تعالی شانو ہم سب کو سب مسلمانوں کو نماز کا اہتمام اور پابندی نصیب فرمائے. نماز کی قرآن مجید میں اتنی تاکید ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. بار بار نماز کا ذکر آ رہا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی. یہ جو ٹائمنگ ہے اللہ کی طرف سے ٹائمنگ بھی سیٹ کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی. جس وقت نماز فرض ہوئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات سکھائے، بتلائے کہ فجر کی نماز اس وقت میں پڑھی، ظہر کی نماز اس وقت میں پڑھی جائے گی، عصر کی نماز کا ٹائم یہ ہے، مغرب کی نماز کا وقت یہ ہے. اس طریقے سے تمام اوقات بھی بتائے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اوقات پر ادا کیا. یہ بھی اہتمام کی چیز ہے. اور پھر نماز سے کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. ہمارے کاموں کے اندر جو کچھ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، نماز اس کو دور کر دے گی. ہمارے ہر مسئلے کا حل 2 رکعات نماز میں چھپا ہوا ہے. تو ہم نے مسائل کے حل دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کیے. کبھی کسی آدمی کی سفارش ہم چاہ رہے ہیں، کسی کے مال کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں، کسی تعلقات کے ذریعے ہم چاہ رہے ہیں کہ حل ہو جائے، لیکن دراصل اللہ کے پاس اس کا حل ہے. اللہ سے مانگ لیا جائے. 2 رکعات نماز پڑھے، اللہ سے مانگے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کان اذا حزبہ امر افزع الی الصلاۃ. جب بھی آپ پر کوئی معاملہ پیش آتا، کوئی گھبراہٹ ہوتی، آپ نماز کی طرف متوجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ذرا تیز ہوا چلتی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. تو تمام صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کا بھی یہی معمول، ذرا بھی حالات بدلی فوراً نماز کی طرف. ان کی زندگی میں نماز ایسی تھی جیسے ہمارے لیے کھانا پینا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ان کا نماز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا. ایسی پابندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے کی. اور پھر جو فضیلتیں آئیں وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی فضیلت ہے کہ ایک آدمی صرف وضو کرتا ہے یا ایک عورت وضو کرتی ہے نماز کے لیے، وضو کرنے کی وجہ سے اس کے اعضائے وضو سے جو پانی گر رہا ہے، چہرہ دھویا، چہرے سے پانی گرا، اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف کر دیے جو چہرے کے ذریعے ہوئے، کان کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، وہ گناہ معاف ہو گئے. ہاتھ دھویا، ہاتھ کے ذریعے پانی گرا، وہ گناہ معاف ہو گئے جو ہاتھ کے ذریعے کیے گئے. آپ دیکھیں. اور پھر 2 رکعت نماز اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ پڑھی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا میں نے پوچھنا تھا کہ ہماری جو نماز قضا ہوئی ہے جی تو اس کو اب ہم کس طرح سے کور کر سکتے ہیں؟ کتنی زیادہ ہے؟ جی جیسے میری عمر 40 ایئرس ہے ابھی. اچھا. تو جو پیچھے کیونکہ ریگولر نمازیں نہیں ہوتی ہے یا ابھی تک کے غفلت میں رہے ہم، جی جی. تو وہ اب نمازیں جو کور کرنی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ پوچھنا مولانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر زندہ ہے
اور ویل بنا لے وے اور میرے پاس 2 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے. اور تو ایسا سمجھو کہ مجھے وہ ویل کے اندر میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنا بھی میرے یہ ہوئے اس میں سیم اماؤنٹ دوں، لڑکے کو بھی نہ لڑکی کو بھی. تو یہ ہو سکتا ہے زندہ میں ویل بنا لوں؟ 2 لڑکیاں ہیں. ہاں اور 1 لڑکا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ویل بنانا چاہتی ہوں نا، سب کو سیم حصہ دینا چاہتی ہوں. میرے مرنے کے بعد یہ لوگ سیم حصہ لے لے. جی والد صاحب ہیں، والدہ میں سے کوئی ماں باپ؟ ہم دونوں ماں باپ ہی ہے. نہیں، آپ کے ماں باپ؟ میرے ماں باپ بھی نہیں ہے، نہ ان کے ماں باپ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ. آلرائٹ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات معلوم کرنی تھی کہ پاکستان کے ماحول میں سمجھ لیجیے کہ جو کیا پہلے تو یہ کہ کیا فی زمانہ یہ کنیز اور لونڈی علاوہ ہے؟ جی جی فرمائیے، آپ سوال کیجیے. بھائی یہ سوال ہی ہے، کیا فی زمانہ باندھی ہے یا نہیں؟ باندھی جی رکھی ہو سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں. السلام. میرا سوال ختم نہیں ہوا ہے ابھی. اور کیا ہے؟ یہی ہے اس کے آگے کہ کچھ لوگ پاکستان میں اپنے گھر میں کام کرنے والی کو پوری طرح کنیز اور باندھی سمجھتے ہیں، اسی کا درجہ دیتے ہیں اور اس کی ضروریات ساری پوری کرتے ہیں. وہ شادی شدہ ہوں، بچے والے ہوں، چاہے ان کے لیے گھر بھی بنوا دیتے ہیں، ان کے قرضے بھی ادا ہوتے ہیں، ان کی جھولی بھر کے تنخواہ بھی دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کیا اس عورت کو لونڈی کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس یہ ہے جواب کہ وہ کہتے ہیں قرآن میں تو ہے، اور قرآن کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. اور ایک اور لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. فرمائیے. جی مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ میری پھپھی لوگ کا انتقال ہو گیا. میری دونوں پھپھیاں جوان تھی، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں عمرہ یا حج نہیں کیا تھا مولوی صاحب. تو میں ابھی وہ لوگ کا عمرہ کرانا چاہتی ہوں اور میں اپنا بھی عمرہ کرانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر مرحوم بھی گزر چکا. میں تو عمرہ کر چکی ہوں اس کے میرے شوہر کے ساتھ اور حج بھی پڑھی ہوئی ہوں. مگر ابھی مجھے بہت شوق ہے عمرہ کرنے کے لیے نا. تو میرے پاس میں بیٹے، ہم 2 ماں بیٹی ہے. تو آپ ذرا بتائیے کہ میں اپنی پھوپھی لوگ کا بھی عمرہ کرا سکتی ہوں اور یا میں اپنی حیاتی میں اپنی عمرہ بھی کرا سکتی ہوں؟ کوئی جدہ میں رہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، بولتا 400 درہم دینے سے. اچھا، آپ کی پھوپھیوں پر حج فرض ہوئی تھی؟ ہاں وہ نہیں، غریب تھا، بہت غریب تھا، تو پیسہ تو نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی میرا شوہر مرحوم تو مجھے حج عمرہ سب کرایا تھا. ٹھیک ہے، اللہ اس کو اجر دے. اوکے، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تو پہلا سوال تھا ہماری بہن کا کہ بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو کیا ہم ان نمازوں کو ہم کیسے ادا کریں؟ جیسے کئی سالوں کی نماز قضا ہوئی ہے تو کم از کم آپ کو اتنا تو یاد ہے کہ 10 سال کی نمازیں ہیں، 15 سال کی نمازیں ہیں. اب ان نمازوں میں یہ ہے کہ جو صرف فرض اور واجب نمازیں ہیں ان نمازوں کی قضا ہے. فجر کی 2 رکعات، ظہر کی 4 رکعات، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور وتر کی 3. ٹوٹل 20 رکعات ایک دن کی ہوتی ہے. تو آپ 20 رکعات نماز پڑھ لیں، ایک دن کی نماز ادا ہو گئی آپ کی. جس وقت نیت کریں تو یوں نیت کر سکتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے ذمے جو فجر کی نماز ہوئی تھی اور مجھ سے چھوٹ گئی وہ میں ادا کرتی ہوں. اسی طرح مغرب، اسی طرح عصر، اسی طرح ظہر، ہر وقت یہی میری جو سب سے پہلے باقی ہے میں وہ ادا کرتی ہوں. تو جو آپ کے ذمے نمازیں باقی ہے چھٹی ہوئی، اس میں سب سے پہلے جو تھی وہ ختم ہو جائے گی. 2 نمبر والی 1 نمبر پہ آ گئی، پھر وہ ختم ہو جائے گی. پھر 3 نمبر والی 1 نمبر پہ آ گئی، ختم ہوتی جائے گی حتیٰ کہ آخر. تو 15 سال تک آپ اس طرح روزانہ ایک دن کی نمازیں پڑھتی رہیں.
نیت یہ رکھیں کہ میں 15 سال کی نماز 15 سال میں دہرانی ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ کر سکتی ہیں تو ایک دن میں 2 دن کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں قضا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کی نیت ہے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ ہم زندہ ہیں میاں بیوی اور چاہتے ہیں کہ وصیت کر کے جائیں اور ایکول اماؤنٹ 2 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے تو 3 حصے کر کے ان کو دے دیے جائیں۔ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ ول جو بنایا جاتا ہے اس ملک کے قانون کے حساب سے بنایا جاتا ہے، لیکن اسلام کے لیے، اسلام کے اندر جو خود اللہ نے ورثہ دے دیا ہے، میراث مقرر کر دی ہے، ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ ول تیار کرنا چاہتی ہیں تو اس میں یہ لکھ کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد اگر میرے یہی اولاد اور شوہر زندہ ہیں تو ان کو اتنا اتنا دیا جائے جو شریعت کے حساب سے ان کا حق بنتا ہے۔ شریعت کے حساب سے آپ کے مال میں آپ کے شوہر کا بھی 25% حق ہے، اور باقی جو مال بچے گا 75، اس کے اندر یہ ہوگا کہ 2 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے تو مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، 75 ڈیوائڈ بائی 4، اور اس کے بعد 1 حصہ لڑکیوں کو اور 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں گے۔ یہ کہنا کہ سب کو برابر دیا جائے یہ صحیح نہیں ہے، اسلامی تعلیم کے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے یا تو آپ اس طرح لکھیں یا یہ کہ شریعت کے حساب سے جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو مل جائے۔ پھر ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ انہوں نے پہلے تو سلام میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و استغفارہ کہا۔ استغفارہ یہ سلام کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں اس طرح لوگ کرتے ہیں باندھی کی طرح، دیکھیے باندھی جس کو ہم سلیو گرل کہہ سکتے ہیں اور غلام، یہ اس کا اب دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سرونٹ کہہ سکتے ہیں، خادم کہہ سکتے ہیں، نوکر کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ باندھی نہیں، یہ غلام نہیں۔ اگرچہ آپ ان کی پوری ضروریات کا انتظام کریں، سب کچھ کریں، لیکن اچھا آپ نے آگے وضاحت نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ باندھی کے بارے میں جو عام یہ ہے کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کیے جاتے تھے، وہ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ زنا کے برابر ہے، اس لیے کہ باندھی ہے نہیں۔ اب ان کا استعمال اگر باندھی کی طرح کرتے ہیں، جسمانی تعلق ان سے قائم کرتے ہیں جس طرح بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیے جاتے ہیں، تو وہ زنا کا گناہ ہوگا ان کو۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ دونوں پھوپھیاں تھیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو عمرہ کسی کے ذریعے کروانا چاہتی ہیں یا حج کروانا چاہتی ہیں۔ دیکھیے ان پر حج فرض نہیں تھا تو پھر ان کی طرف سے حج کیوں کروائیں؟ آپ اس سے بہتر ہے کہ کوئی صدقہ جاریہ کر دیں، ان کے لیے کوئی ایسی جگہ جہاں مسجد کی ضرورت ہے مسجد بنوا دیں، کسی ایسی جگہ جہاں پانی کا نظم نہیں ہے پانی کا نظم کروا دیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ دوسرا آپ نے جو عمرہ بدل کا کہا ہے کہ کسی کو عمرہ کے لیے بھیجتے ہیں وہ جدہ سے جاتا ہے، یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ خود جاتی ہیں تو اپنی پھوپھیوں کی طرف سے آپ خود عمرہ کر لیں، یہ ہے اصل، ورنہ پھر دوسرے جو نیکی کے کام ہیں وہ کروا دیں۔ اس لیے کہ یہ جو زیارت ہے، عمرہ اس کو زیارت کہتے ہیں، آدمی جاتا ہے وہاں پر یہ طواف اور سعی کرتا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ حج تو فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، جب ان کے پاس مال نہیں تھا تو حج فرض نہیں ہوا۔ اس لیے بجائے اس کے آپ کسی کو اس طرح کریں، آپ یا تو مسجد وغیرہ بنوا دیں جس کا ثواب جاری رہے، یا پانی وغیرہ کا نظم کر دیں جس کا ثواب جاری رہے۔ حق تعالی شان ہو ہم تمام کو احکام قرآن اور سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا۔ ہمارے گھروں میں سکون، عافیت و محبتیں عطا فرما، ناراضگیوں سے، نا اتفاقیوں سے، اختلافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو دین کے صحیح طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت نصیب فرما اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرما۔ صحابہ کرام کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں جما دے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان تمام خیر کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہی ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔